बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त अमेरिका और ईरान के अंदर टेंशन एक फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने ये कह दिया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ मिडल ईस्ट और इसराइल पर हमले नहीं होंगे, बल्कि काइम 100 नामी मिज़ाइल जो ICBM है 12 के करीब न्यूयॉर्क पर फायर किए जाएंगे। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी फ़ौजी ताकत बल्कि फ़िज़ाई ताकत को इकट्ठा कर रहा है और 3 ऐसे रास्ते हैं जहां से वो फ़िज़ाई ताकत गुजरते हुए ईरान पर हमला करेगी। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि किस तरह मामलात जो हैं वो प्लानिंग से अब एग्जीक्यूशन फेज़ में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका सऊदी अरब को राज़ी करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी जो फ़िज़ा है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। तो आगे से क्या जवाब आया ये भी आपको बताएंगे। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इसमें ट्रंप के मकासद क्या हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाहिरीन की मदद के लिए नहीं हो रहा। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप के प्लान में जो कुछ शामिल है उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें शामिल हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और इस वक्त समंदर में जहाँ जहाँ USS एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और ईरान की फोर्सेस मौजूद हैं, इन सब के बारे में आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने अपनी तैयारी तकरीबन मुकम्मल कर ली है। फ़िज़ाई ताकत को इकट्ठा किया जा रहा है और जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो मकसद है रजीम चेंज। क्यों? अगर उन्होंने हमला करना होता और न्यूक्लियर एसिड्स को तबाह करना होता तो उसके लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन ही काफ़ी था। इतने बड़े पैमाने पे तैयारी जो है वो अजीबोगरीब लग रही है। क्यों? मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त चाहे कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, इराक, जॉर्डन, इराक, ओमान और समंदर के अंदर जितने भी दिफाई निज़ाम है, चाहे वो पैट्रियट हैं, चाहे वो थार्ड है, जो गैर ज़रूरी साजो सामान था और जो फ़ौजी थे वो सारे के सारे मिडल ईस्ट से निकाल लिए गए हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो एक्सपोज रीजनल बेसिस थे वहाँ पे भी ज़रूरी बंदोबस्त कर लिया गया है। और इसके साथ ही हमने ये देखा है कि 36 से ज़्यादा जो तैयारे हैं C-17 ग्लोब मास्टर, जिनमें लिफ्टर भी शामिल हैं, US टैंकर एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि वहाँ से ज़रूरी सामान को निकाल रहे हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि ये मामला किस तरह प्लानिंग से एग्जीक्यूशन में दाखिल हो चुका है, तो ईरान भी इस वक्त हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा हुआ। इसमें चाहे रूस हो या चीन, इनके कार्गो जहाज़ जो हैं वो ईरान के मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये असला मुंतकिल किया जा रहा है जिसमें चीनी हथियारों का ज़ख़ीरा 2025 मिड से ही ईरान ने करना शुरू कर दिया था। और बात ये की जा रही है कि HQ-9B को जो सप्लाई किया गया है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसके साथ ही ये बात भी की जा रही है कि जब तक ईरान के पास मल्टी डोमेन सिस्टम नहीं होगा और उसको तमाम तर दीगर असासों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, ये इतना मौसर साबित नहीं होगा। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि अमेरिका बेहतरीन वक्त का इंतज़ार कर रहा है और वो होगा फैसला कुन मरला। लेकिन यहाँ पे मामला जो है वो इस तरह है कि जैसे आगे कुआं हो और पीछे खाई। एक तरफ ट्रंप को ये ख़तरा है कि अगर इस ऑपरेशन के अंदर थोड़ी सी भी नाकामी हुई तो तमाम तर ईरानी कौम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी और अगर लेट कर दिया गया तो जो एक सुनहरी मौका है वो उनके हाथ से निकल जाएगा। और अब जो कुछ भी है वो अपने अधूरे ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए किया जा रहा है। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मुज़ाहिरीन की मोहब्बत ट्रंप के लिए कोई मैटर नहीं करती, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लॉ भी ट्रंप के लिए कोई अहमियत नहीं रखते। और इसकी मिसाल है यूक्रेन, वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड के ऊपर इसके बयानात। अब हम ये देख रहे हैं कि जो पिछले अधूरे काम हैं अमेरिका के ईरान को लेके, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जिनको वो मुकम्मल करना चाहते हैं। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जून 2025 के अंदर जो अमेरिका ने ईरान के एटमी असासों पर हमले किए थे वो कामयाब नहीं है। और वो कामयाब नहीं है और उसके बाद ये चीज़ पूरी दुनिया को पता है कि 400 किलो यूरेनियम जो कि 60% तक अफजुर्दा हो चुकी है वो ईरान के पास मौजूद है।
اور وہ انہوں نے وہاں سے پہلے ہی منتقل کر لی تھی۔ اب اگر یہ 60%، 90% افزردہ ہو جاتی ہے تو اس سے 9 ایٹم بم بن سکتے ہیں، اور اس کو 60% سے لے کے 90% پہ لے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام تر ٹیکنالوجی اور سہولیات ایران کے پاس موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ روکنے یا جنگ نہ ہونے اور یہ خطرہ کب تک برقرار رہے گا، اس کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت امریکہ کی جو شرائط ہیں وہ سمپل سی ہے کہ ایران اپنے جو میزائل کے سٹاک پائلز ہیں اور جو ان کی رینج ہے اس کو محدود کرے۔ اس کے ساتھ ہی جو نیوکلیر ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا جائے اور نیوکلیر بم بنانے سے جو کام چل رہا ہے اس کو روکا جائے، اور ریجن کے اندر جتنی بھی پراکسیز ہیں ان کو بھی مدد فراہم نہ کی جائے، جو کہ ایران کے لیے کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایرانی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے پریشر میں اگر ایران نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ کیا تو وہ جو جنگ کی کاسٹ ہوگی اس سے زیادہ بھاری پڑے گا، اس لیے ایران نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حملے کے خطرے کی وجہ سے العدید ایئر بیس، جو کہ ایران سے صرف 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ ایرانی میزائل شہاب 3 صرف 4 منٹ میں پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ سب کچھ خام خواہ میں نہیں ہو رہا کہ 10,000 فوجی جو قطر العدید ایئر بیس پہ تھے ان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ غیر ضروری جو ایئر کرافٹ تھے وہ سیٹلائٹ امیجز ہمارے پاس آ چکے ہیں، وہ وہاں سے غائب کر دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے اندر پرنس سلطان ایئر بیس سے بھی اسی طرح کی پریکٹسز چل رہی ہیں۔ اب ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج کیا جائے، دوسرے نمبر پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بغاوت یعنی کہ مظاہرین کو سپورٹ کیا جائے اور اس بغاوت کو مدد فراہم کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج ہے یہ فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی ہو، اور جو نیا نیوکلیر ایگریمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ سائن کیا جائے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر معاملہ صرف نیوکلیر کی حد تک ہوتا تو امریکہ کے B-2 بمبار طیارے اور GBU-57 بنکر بسٹر بم جو ہے وہی اس معاملے کے لیے کافی تھا، لیکن معاملہ جو ہے وہ رجیم چینج کی طرف جا رہا ہے، اس لیے آپریشن کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید مدورو ٹائپ آپریشن کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کو اٹھا کے لے آئیں آپ خامنائی کو۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وینزویلا کا جو کیپٹل ہے وہ سمندری حدود کے بالکل قریب ہے، جبکہ تہران جو سمندر سے 860 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 1980 کی دہائی میں جب 52 امریکی ایران کے اندر امریکی سفارت خانے کے اندر یرغمال ہوئے تھے تو ان کو وہاں سے ریسکیو کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا تھا، اور یہ آپریشن صحرا سے کیا گیا تھا جس میں C-130 اور دیگر ہیلی کاپٹر شامل تھے۔ تو وہاں پہ صحرا کی مٹی کی وجہ سے جو ہیلی کاپٹرز ہیں وہ کئی ہیلی کاپٹر تو اس قابل ہی نہیں رہے کہ وہ آپریشنل رہیں، اور واپسی کے اوپر ہم نے یہ دیکھا کہ واپسی کیا بلکہ آپریشن سے پہلے ہی C-130 اور ہیلی کاپٹر کی آپس میں ٹکر ہو گئی، 8 لوگ جو ہیں 8 فوجی امریکی اس کے اندر مارے گئے، اور یہ آپریشن ناکام ہوا اور اس کو ایران کی فتح قرار دیا گیا، اور جمی کارٹر جو کہ امریکہ کے اس وقت صدر تھے ان کو الیکشن ہار کے اس کی قیمت چکانا پڑی۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ترکی، مصر، سعودی عرب، یمن، UAE اور قطر، ان تمام ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود نہیں دیں گے اور کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو اب یہاں پہ 3 آپشن اس وقت امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ترکی کے اوپر سے ہوتے ہوئے جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے جو ہے وہاں پر انٹر ہوا جائے، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ہی رشیا بھی ہے، اور رشیا بڑے آرام سے اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے جو ان کے جہاز ہیں ان کو وہ ٹریس کر سکتا ہے اور فوری طور پہ ایران کو یہ خبر پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا روٹ جو کہ جون میں استعمال کیا گیا تھا ایران کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ اسرائیل سے جارڈن، جارڈن سے عراق اور عراق سے ایران۔ اب ایک تو یہ آپشن ہے،
اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ 36 سے زیادہ جو کیریئر ہیں اور ایئر لفٹر ہیں امریکہ کے، یہ سارے جارڈن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل اور جارڈن جو ہیں وہ اس وقت تمام تر جو کارروائی ہے اس کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اور جو تیسرا آپشن ہے وہ ہے انڈین اوشن یعنی سمندر کی طرف سے۔ تو اب جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک روٹ استعمال کیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے، اسرائیل، جارڈن اور عراق، اور جو دوسرا روٹ ہے وہ استعمال کیا جائے گا سمندر کی طرف سے، کیونکہ عراق کے پاس بے شک اس نے کہا کہ میں اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے، لیکن ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ وہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کے B-2 F-35 اور F-22 ریپٹرز کو ٹریس کر سکے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رجیم چینج کے لیے اس وقت نہ صرف IRGC کو کمزور کرنا پڑے گا، بسیج فورس کو کمزور کرنا پڑے گا، بلکہ ایک طویل جنگ لڑنی پڑے گی جو کہ ٹرمپ لڑنے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے۔ اور اسرائیل اس وقت بالکل تیار ہے کہ اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے رجیم چینج والا، تو اسرائیل نے سیریا میں جو کیا کہ ان کے تمام تر جو ہتھیار تھے، ان کے ذخیرے تھے، ان کے میزائل تھے، ان کے جو طیارے تھے، ان سب کو تباہ کر دیا گیا اور ان کی جو ملٹری فورس ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی۔ تو اسی قسم کی کارروائی کے لیے اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کیے بیٹھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو تہران 1 درجن سے زائد قائم 100 SLV لانچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہ نیو یارک اور واشنگٹن کو نشانہ بنانے کے لیے ICBM کے طور پہ استعمال کیا جائے گا۔ ابھی جو قائم 100 ہے یہ بیسیکلی ایک ایسا راکٹ لانچر ٹائپ ان کا نظام ہے جو کہ خلا کے اندر سیٹلائٹ کو لے جانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ ابھی تک جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کی رینج 5,500 کلومیٹر ہے، لیکن جو ایران سے نیو یارک کا ڈسٹنس ہے وہ 10,000 کلومیٹر ہے، اور یہ 10,000 کلومیٹر اسی طرح ہے جس طرح میزائل یا پرندہ فضا کے اندر اپنا سفر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا تو تل ابیب پر بے مثال حملہ کیا جائے گا، یہ خبر دے رہا ہے یروشلم پوسٹ۔ اور ایران نے متحدہ عرب امارات سے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا فوری اور فیصلہ کن جواب دے گا۔ میں نے آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے ایران نے جتنے بھی جواب دیے ہیں ٹھہر کے دیے ہیں اور انفارم کر کے دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ سعودی عرب کو ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور سعودی عرب اور UAE کا اپنی سرزمین یا فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کا نیوک سنیفر طیارہ ہے وہ برطانیہ پہنچ چکا ہے، اور توقع یہ ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کا رخ کرے گا۔ اب یہ نیوک سنیفر طیارہ کیا ہے؟ بیسیکلی فضا کے اندر کسی بھی قسم کی جو نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہے اس کو یہ ٹریس کرتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اب جو معاملہ ہے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اب جو بھی کرنا ہے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کی تسلی کر کے وہاں سے نکلنا ہے، جب تک کہ ان کو یہ تسلی نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انٹیلیجنس خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ 3 خلیجی ریاستوں سمیت 4 عرب ممالک نے ایران کو نشانہ بنانے والی انٹیلیجنس آپریشن میں حصہ لیا ہے۔ اور جو ایرانی فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اگر ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوجی آپریشن کا حکم دیں گے اور 2 گھنٹے بعد ایک ٹویٹ کریں گے کہ یہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور یہ ختم ہو گیا ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ کوئی بھی جنگ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے، اور اسرائیل سے لے کے امریکی اڈوں تک میزبانی کرنے والے ہر ملک کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر جو ایران کی ذوالفقار کلاس کی گھوسٹ بوٹس ہیں وہ ایک بڑے اور غیر متناسب خطرے کے طور پہ اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور متعدد کشتیوں سے ایک مربوط میزائل سال ممکنہ طور پہ امریکی طیارہ بردار جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کی طرف چھوڑے جانے کا ایک پلان ہے۔ اور ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خودکش کشتیاں بھی اس معاملے کے لیے ایران نے تیار کی ہوئی ہیں۔ بہرحال ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جو دونوں فریق ہیں وہ ایک شطرنج کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔